बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं और कुछ एक अहम खबर रावलपिंडी से भी आपके साथ शेयर करेंगे। रावलपिंडी से आने वाली खबर भी काफ़ी अहम है क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है वो लम्हा बलम्हा तब्दील हो रहा है और उसमें इंतहाई तेज़ी आई है और अचानक ये सब कुछ हुआ है। 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारा तिया पांचा हो गया और जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था वो सब कुछ हो गया। अब हो क्या रहा है, पंजाब असम्बली, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील कर देनी है, यानी कि एडवाइस पे दस्तखत हो जाने हैं और असम्बली मंजूर हो जाएगी, जो कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई साहब ने भेजी है। आज 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से आज नोटिफिकेशन मुतवक्के है पंजाब असम्बली के तहलील होने का, और जैसे ही पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी चौधरी परवेज लाई साहब, वजीर आला और उनकी काबीना जो है, पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी, काबीना भी तहलील हो जाएगी, वजीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे और निगरान वजीर आला के लिए प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही पंजाब असम्बली तहलील होने का नोटिफिकेशन होगा उसी के साथ ही फौरन बाद जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी जो है वो भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी जाएगी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान जो हैं वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि जैसे ही पंजाब असम्बली तहलील होने का नोटिफिकेशन हो तो वो भी समरी भेज देंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को। इस तरीके से 2 असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। तो अब आगे जो चीज़ है, सूरत हाल है वो ख़ास तौर पे मरासला सरकार के लिए काफ़ी परेशान कुन है और वो बिल्कुल पुरसकून बैठे थे, खामोशी से बैठे थे और उनका ख्याल था कि 1 विंडो शॉपिंग जो है वो चलती रहेगी। गेट नंबर 1, 2, 3, 4 सारे के सारे गेट उनके लिए खुले हैं, तमाम विंडोज़ उनके लिए खुली हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं, इसलिए वो जहाँ से चाहेंगे ख़रीदारी करेंगे, जहाँ चाहेंगे हुक्म सादर करेंगे और ये सारे का सारा जो सिस्टम है वो खुद ही चलाएंगे। जिन्होंने चलाना है, हमें क्या ज़रूरत है, हम आराम से बैठे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। महंगाई 31% पे पहुंच चुकी है और ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $4 अरब रह गए हैं स्टेट बैंक में। $4 अरब स्टेट बैंक में मौजूद हैं, 4 अरब से कुछ ज़्यादा, और ये दिन ब दिन कम हो रहे हैं, इसलिए उनको तो कोई फिक्र नहीं है। लिहाजा अब जब ये सारा कुछ हो गया तो उधर से एमक्यूएम की तरफ से रात का एक डेवलपमेंट हुई और उन्होंने भी अनाउंस कर दिया। उन्होंने बहुत ही अपना आखिरी कार्ड, उनके पास अभी 2 कार्ड है। पहला कार्ड उनके पास है कि हम वफाकी काबीना से अपने वजीर वापस बुला लें और उन्हें कहें जनाब हम नाराज़ होकर बैठ जाएं, और उसके बाद अगला कार्ड खेलने लगे हैं और वो है कि हम कौमी असम्बली से इस्तीफ़े अनाउंस कर दें। और कौमी असम्बली के तमाम अरकान के इस्तीफ़े जो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने वसूल कर लिए हैं, तलब कर लिए हैं। लिहाजा अगर वो कौमी असम्बली से निकल आते हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली काबीना से भी बाहर हो जाएंगे और मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी शहबाज शरीफ साहब की। और अगर मेजॉरिटी ख़त्म होगी शहबाज शरीफ साहब की तो फिर कौमी असम्बली भी तहलील हो जाएगी। तो इस तरीके से कौमी असम्बली भी गई, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी गई, पंजाब असम्बली भी गई, पीछे रहेगी बलूचिस्तान असम्बली, देयर इज़ नो इशू। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब जो सिंध असम्बली बचाने के लिए अपने मज़ीद 6 माह के इक़्तिदार के लिए पूरे मुल्क की जो बोटियाँ नोची जा रही हैं उससे उनको, वो कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, 6 माह का बाकी टाइम रहेगा, लेकिन वो 6 माह भी देने के लिए तैयार नहीं है आम इंतखाबात के लिए। इसलिए जैसे ही एमक्यूएम ने ये अनाउंस किया तो फिर पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी संजीदा नजर आई और मौलाना फजल रहमान साहब को भी इक़्तिदार का जो है सूरज गुरूब होता हुआ नजर आया। फौरी तौर पे इम्पोर्टेंट कॉल्स शुरू हो गई। मौलाना फजल रहमान साहब ने जरदारी साहब से बात की, नवाज शरीफ साहब से बात की, शहबाज शरीफ साहब से बात की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से बात की। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से बात की और मौलाना ने वज़ीर आज़म से बात की और फिर नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की बात हुई, दीगर रहनुमाओं से बात हुई और उसमें ये हुआ कि उन्होंने फौरी तौर पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एमक्यूएम की मिन्नत समाजत करते रहे। गवर्नर सिंध बहुत एक्टिव नजर आए, उनके भी फ़ोन खड़कते रहे, रात गए तक उनके फ़ोन खड़के और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को मनाने की कोशिश, एमक्यूएम को मनाने की कोशिशें की जाती रहीं। और फिर याद सादिक साहब ने भी फ़ोन किया और फिर आज
MQM کا وفد جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملے گا، اور MQM کو کہا گیا کہ جی آپ ذرا تسلی رکھیں، حوصلہ رکھیں، تھوڑا سا ٹائم دیں۔ تو خالد مقبول صاحب کی ٹون بھی چینج ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی 5 دن سے ہم آپ کے کال کا انتظار ہی کر رہے ہیں، آپ کے وعدوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کروا رہا ہے، بلدیاتی انتخابات، اور سندھ گورنمنٹ نے بھی سرنڈر کر دیا ہے، اور وہ بھی آرڈیننس جاری کرنے سے انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے، لہٰذا بلدیاتی الیکشن تو ہو رہے ہیں۔ اور جو سیکورٹی کا ایشو تھا وہ بنایا گیا تھا کہ جی سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی، اور سارے کا سارا ملبہ سندھ گورنمنٹ نے بڑے ہی اسمارٹ وے میں، شرجیل میمن صاحب نے کہا یہ بھئی ہم تو تیار ہیں، GHQ تیار نہیں ہے، سارا ملبہ ملٹری لیڈرشپ پہ، GHQ پہ ڈال دیا راول پنڈی پہ کہ وہ سیکورٹی نہیں دے رہے۔ اس کے بعد ادھر سے بھی ذرا ڈانٹ ٹپٹ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا رخ ادھر کیوں آپ موڑ رہے ہیں۔ پھر وزارت داخلہ نے دوبارہ سے یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی وزارت داخلہ، انہوں نے پھر فی الفور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتایا کہ GHQ جو 500 پولنگ سٹیشن ہیں حساس قرار دیے ہوئے ہیں، فرسٹ ایئر پہ سیکنڈ ایئر پہ وہ نہیں آئیں گے، اور بالکل بوقت ضرورت آئیں گے، اور 500 پولنگ سٹیشن جو حساس قرار دیے ہوئے ہیں وہاں پہ GHQ نے کہا کہ رینجرز آپ کو مل جائے گی۔ اور اس طریقے سے جو رخ انور موڑا جا رہا تھا GHQ کی طرف کہ جی ہمیں سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جا رہی، تو سندھ گورنمنٹ کیسے پرووائڈ کر سکتی ہے سیکورٹی، ہم اتنا زیادہ سٹاف کہاں سے لائیں، پولیس کہاں سے لائیں، سیلاب ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی گئیں۔ بہرحال وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا، اور اس طریقے سے اب چیزیں پہنچ گئی ہیں، بالکل قریب آ گئی ہیں، اور واپسی کا راستہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے، اور اس نے اب آگے جانا ہے، عام انتخابات کی طرف ہی جانا ہے۔ لیکن عام انتخابات سے یہ فرار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز تو ہر وقت تیار رہتی ہیں، ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن ہی جمہوریت کا ہی ایک حسن ہے، اور جمہوریت آتی ہی انتخابات کے ذریعے سے۔ اور پھر یہ بھی کہ غیر آئینی اقدام تو ہو نہیں رہا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک نیا نیریٹو، کہ پہلے کہتے تھے کہ اسمبلیاں توڑیں، خان صاحب میں ہمت ہے، اسمبلیاں توڑیں اور آئیں، باہر آئیں، میدان میں مقابلہ کریں گے، ہم قومی اسمبلی توڑ دیں گے۔ جب انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی بات کی تو ان کو اسمبلیوں کو رکوانے کے لیے عدالتوں تک اور گورنر پنجاب کو درمیان میں لے آئے، اور پھر نئی جنگ شروع کرنے کی کوشش کی، پھر اعتماد کا ووٹ شور مچایا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیں، وہ اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا۔ جب وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب سے جو کہا جاتا ہے، PTI سے جو کہا گیا، کاف لیگ سے جو کہا گیا، وہ انہوں نے کر دکھایا، اور اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سرویز ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کام کر رہی ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی کیسے توڑ دی، مونس الہی نے قسم اٹھائی تھی، چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جو بندے اٹھوائے گئے تھے، اور FIA کے ذریعے جو انہوں نے پلان بنایا تھا مونس الہی کو گرفتار کرنے کا، اور پھر اس کے بعد ان کی فیملی، ان کی اہلیہ، ان کی والدہ، ان کا بھائی، ان سب کے، ان کی بیٹی جو ہے ان کو بھی، خواتین کو بھی معاف نہیں کیا گیا، پھر ان کے ایک دوست کو بھی اٹھا لیا گیا۔ تو جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اس کے بعد تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو ہوا اور ایک حد تک ہی برداشت کی جا سکتی ہے، تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی انہوں نے میسیج دے دیا کہ آئیں، پھر آپ FIO کو لے کے آئیں، ہم یہ کام کر دیتے ہیں، اور انہوں نے وہ کر دیا۔ اب اقتدار ہے، اصل میں خطرہ ہے مرکزی حکومت کا، کیونکہ تیاری ہے نہیں ان کی، اور اب یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے ہی ہم انتخابات کروائیں، اس سے آگے نہ بڑھیں، اور اوپر ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، فیڈرل گورنمنٹ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گی، وفاقی اداروں کو استعمال کرے گی، ضمنی جو الیکشن ہوں گے پنجاب اسمبلی کے اور خیبر پختونخوا کے، ان میں ذرا جوڑ توڑ کرے گی، مینورنگ کرے گی، پولیٹیکل انجینئرنگ کرے گی، اوپر ہم بیٹھے ہوں گے، نیچے 2 اسمبلیوں میں انتخابات ہوں گے، طاقت کا استعمال ہوگا، بیوروکریسی ہمارے کنٹرول میں ہوگی، ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بچائیں، آگے نہ بڑھیں، اور کوشش کریں کہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال نظر آ جائے۔ اب نون لیگ کیا کہہ رہی ہے؟ نون لیگ کی باتیں سن لیں آپ، ان کا اجلاس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب واپس آئیں، مریم نواز صاحبہ واپس آئیں، سارے لوگ واپس آئیں، اور شریف فیملی آئیں، کیونکہ کوئی صدر بھی وہی ہیں، نائب صدر بھی وہی ہیں، سینئر نائب صدر بھی وہی ہیں، چیف آرگنائزر بھی شریف فیملی میں سارے کے سارے ہیں، تو ان کو کہیں جی آئیں، لیڈر آف اپوزیشن حمزہ شہباز ہیں، وہ آئیں اور آ کے جا کے کمپین چلائیں۔
اب اس میں بھی اتفاق نہیں ہو سکا، تو مریم صاحبہ نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی اپنی واپسی مشروط کر دی ہے کہ نگراں سیٹ اپ کیسا آئے گا، نگراں سیٹ اپ کے بعد ہی ہم آ سکیں گے اگر آنا ہوا، اور اس میں بھی زیادہ چانسز یہ ہیں کہ صرف حمزہ شہباز اور مریم صاحبہ آئیں گی، نواز شریف صاحب ابھی تک یو کے میں ہی قیام کریں گے، وہاں سے نہیں آئیں گے۔ ان کو اصل میں ہے خطرہ، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ بھائی یہ سارے ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ اچھے ایسے اے پولیٹیکل ہوئے ہیں کہ ہم بے یار و مددگار پڑے ہیں، اور اگر وہ اے پولیٹیکل ہوئے اور کل کو ہم نے واپس ہوئی تو جوڈیشری جو ہے وہ نہ ایکٹیو ہو جائے اور ہمیں الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں، اور یہ ہمارا INR 2 ہی کہیں واپسی کا عمل نہ شروع ہو جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم فی الحال نہیں آتے، ہم دیکھیں گے تیل کی دھار دیکھیں گے اور صورتحال دیکھیں گے، اور جیسے ہی صورتحال بہتر ہوئی نظر آئی تب ہم آئیں گے، یہ نہ ہو کہ ہم یہاں آ جائیں اور دھر لیے جائیں۔ اور چونکہ نواز شریف صاحب کا تو کیس بالکل اوپن اینڈ شٹ، وہ تو ہے ہی نہیں ایسا، اس میں انہوں نے ان کو سزا ہوئی ہے، وہ مفروع ہے، عدالت کو مطلوب ہے، سب کچھ ہے، وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، اور گارنٹی دے کے گئے تھے ایک 50 روپے کے جو اسٹامپ پیپر پہ ضمانت نامہ دے کیا تھا، شہباز شریف صاحب ضامن تھے اور واپس پھر نہیں آئے، تو اس لیے وہ تو ایک چیز، جب یہ باتیں ریورس گیئر لگتا ہے، گاڑی جب ریورس مارتی ہے تو پھر پیچھے تو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے، نہ ڈرائیور کو نظر آ رہا ہے، پھر تو جو نقصان ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان کو خطرہ ہے کہ کہیں گاڑی ریورس نہ چل پڑے، جو کہ اتنی بڑی محنت سے ساری چیزیں حاصل کی ہیں، لہٰذا چیزیں مشکل ہیں۔ آج کا دن امپورٹنٹ، آج بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور آگے کی طرف جائیں گی، اور فیڈرل گورنمنٹ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی دوران پنڈی سے ایک اہم خبر، اور وہ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی فون کال پہ بات ہوئی ہے وزیر دفاع، امریکہ کے وزیر دفاع جنرل آسٹن سے، اور یہ پہلی ٹیلی فون کال ہے، کیونکہ جب سے آرمی چیف نے اپنا منصب سنبھالا ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے، تو اس وقت ان کے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے تو بات ہو گئی تھی، اور وزیر دفاع کی بات ہوئی ہے۔ اب وزیر دفاع بھی آ گئے میدان میں، امریکہ کے جنرل آسٹن ریٹائرڈ فوجی ہیں اور ریٹائرڈ جرنیل ہیں جیسے کہ نام سے پتہ ہے، تو ان کے ساتھ بات ہوئی ہے ریجنل سچویشن پہ، خطے کی صورتحال، دفاعی معاملات، اور جاتے جاتے خبر بھی دیتے ہیں پشاور سے بہت ہی ایک افسوسناک خبر کہ پشاور پولیس اسٹیشن پہ کے باہر حملہ کیا گیا، دستی بم پھینکے گئے اور گرینیڈ پھینکے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ DSP سمیت 2 اہلکار یا پھر 3 اہلکار جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردی کا، اللہ کو پیارے ہوئے، شہید ہوئے، تو یہ بھی ایک ویو جو ہے وہ چل رہی ہے دہشت گردی کی بھی، تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن جی۔ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، اور نواز شریف صاحب کا واپس آنے سے انکار، مریم بی بی کا انتظار کرنے کا اعلان کہ پہلے ہم دیکھیں گے ہوتا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے حالات ہی بگڑ جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔